100% ट्रुथ। फरमाया सूरा कहफ सूरा नंबर 18 आयत नंबर 13 में, नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़, कि हम आपको ये वाक़यात या स्टोरीज सुनाते हैं हक़ के साथ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़ुरान में जो स्टोरीज़ बयान की हैं, इबरत नसीहत भी है, ब्यूटी भी है, लेकिन हक़ से एक ज़रा सा भी बाहर नहीं हुई है। दूसरा अहम मकसद है कुरानिक स्टोरीज़ का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन हालात में थे उनके दिल को मजबूत करना। आपको पता है जब नबी दावत देते हैं तो कौम की तरफ से क्या रिस्पांस मिलता है, बहुत बुरा रिस्पांस मिलता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सिर्फ बुरा रिस्पांस मिल रहा था, बल्कि आपकी तकज़ीब की जा रही थी, आपको झुठलाया जा रहा था। और पूरे सिनेरियो में अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक शफ़ीक़ उस्ताद की तरह पिछली अक़वाम और पिछले रसूलों की कहानियाँ, क़िस्से बताकर अपने नबी के ऊपर वही करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मजबूत करना चाहते थे। जैसा कि क्लियरली मेंशन्ड है कुरान हकीम में, सूरा हूद सूरा नंबर 11 आयत नंबर 120 में, वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइ रुसुलि मा नुसब्बितु बिही फुअदक, कि हम जो भी दास्तान और स्टोरीज़ आपको वही के ज़रिए सुना रहे हैं रसूलों की, वो इसलिए ताकि उससे आपका दिल मजबूत हो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमोशनल स्ट्रेंथ मिले। अब जो रसूल को तो मिल ही रहा था, लेकिन जो रसूल वाला काम करेगा, यानी दावत के काम में आएंगे मोमिनीन उम्मतियों में से, ज़ाहिर है उनको भी वैसा ही रिस्पॉन्स मिलता है और उन्हें भी परेशान ही किया जाता है और उन्हें भी झुठलाया ही जाता है। तो हम सबको भी जो भी कुरान मजीद का पैगाम लेकर उठेगा, उसे भी बहुत ज़रूरत है इन स्टोरीज़ की, कि हमारे दिल में साबित कदमी पैदा हो और इमोशनल स्ट्रेंथ मिले कि मानने वाले कुछ ही होते हैं और फाइनली हक़ की तरफ बुला रहा दाई और हक़ पर आ जाने वाले लोग ही कामयाब होते हैं, और जो मुश्किलें पैदा कर रहे हैं वो नामुराद और नाकाम हो जाते हैं। तो हम सबको भी, जिनको भी नबी मिशन पे चलना है, उनको भी इन कहानियों से बहुत स्ट्रेंथ मिलती है और दिल थम जाता है, चाहे एडवर्सिटीज़ जितनी भी हो जाएं। उसके अलावा क़ससुल क़ुरान के एक और मकसद है, वो है ईमानियात और अक़ायद की पुख्तगी करना। जैसा कि बहुत जगह पर है कुरान मजीद में सिमिलर टाइप का मैसेज, जैसा सूरा आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 62 में फरमाया, इन्ना हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़ व मा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, कि ये कहानियाँ हैं जो हम हक़ के साथ आपके सामने बयान कर रहे हैं और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। तो इन कहानियों में से सबसे अव्वल तौहीद पर पुख्ता करना ईमान लाने वालों को, और अल्लाह की इबादत में डालना, अक़ायद को पुख्ता करना और रसूल की बशरियत और दीगर अक़ायद में पुख्ता तर करना मकसद होता है इन कहानियों का, जब हम कुरान मजीद में उनको पढ़ते हैं। उसके अलावा शिर्क हर दौर में रहा है, तो शिर्क का इब्ताल और उसकी कराहत और कबाहत और समाजी बुराइयों के ख़िलाफ़ उसकी एक तस्वीर पेश करना ताकि उससे कराहत हो, ये भी स्टोरीज़ का एक मकसद है कि कुरान मजीद में इतनी सारे प्रॉफिट्स की स्टोरीज़ हैं। जैसा कि सूरा आराफ सूरा नंबर 7 आयत नंबर 85 में अल्लाह ताला ने शुआइब अलैहिस्सलाम से फरमाया, वइला मदयन अख़ाहुम शुआइबा, और हमने मदयन की तरफ उनके भाई शुआइब को भेजा। क़ाला या क़ौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, तो उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, इबादत करो अल्लाह की, उसके अलावा कोई तुम्हारा इलाह नहीं है। क़द जाअतकुम बैनतुम मिन रब्बिकुम, और मैं तुम्हारे रब की तरफ से खुली दलील ला चुका हूँ, तुम्हारे पास खुली दलील, वाज़ेह दलील आ चुकी है तुम्हारे रब की तरफ से।
फ़ाऊफ़ुल الکیل والمیزان, اور ناپ اور تول کو پورا پورا دو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم, اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, اور زمین پر اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ. اس طرح شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور اللہ کی طرف بلایا, شرک سے روکا, اور ان کی قوم میں جو برائی تھی, سوشل ایشو, وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے, اس سے روکا گیا. اس برائی کو واضح کیا گیا کہ یہ برائی ہے اور یہ فساد فی الارض میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. لہٰذا ان کہانیوں کے مقاصد میں سے ایک ہے برائیوں کو واضح کرنا اور ان سے روکنا. تو یہ چند اہم مقاصد تھے. قرآن مجید میں سٹوریز کا اتنا بڑا حصہ ہونے کی. لیٹس سی کہ کیوں کہانیوں کے ذریعے. تو کہانیوں کے ذریعے اس لیے کہ کہانی ہر ایک کو اپیل کرتی ہے اینڈ اٹس ریئلی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ فار آل. ہر ایک کو آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہانی. تو اب اس کہانی کے ذریعے پورا ہیومن ٹرانسفارمیشن کیا جا سکتا ہے کہ ایک برے انسان سے اچھا انسان بن سکتا ہے. اتنا بڑا جادو ہوتا ہے ان اسٹوریز کے اندر. The stories of the Quran are not the tales of the past. They are mirrors of our soul and maps for our actions. یہ کہانی اتنا بڑا جادو کرتی ہے, خالی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں, بلکہ یہ کیا ہے, یہ ہمارے دل کے لیے آئینہ ہے. ہم قرآن کے آئینے میں اپنا دل دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اسٹینڈ کہاں کر رہے ہیں, ہم جو کچھ سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں, اور اس آئینے میں ہم دیکھ سکتے ہیں ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں, اور وہ ہمیں شیپ دے سکتا ہے. تو اتنا بڑا رول ہے سٹوریز کا. اور ہم جانتے ہیں کہ آج سائنس کی زبان زیادہ سمجھی جاتی ہے. سو I would like to mention a few of the research reports جو کہ scientific nature کی ہیں, اور ایکچولی وہ سائیکولوجیکل ریسرچز ہیں. اور آپ کو ضرور پتہ ہوگا کہ سائیکالوجی اب ایک برانچ آف سائنس کی طرح دیکھی جا رہی ہے, اور اس کے جو ریسرچز ہوتے ہیں وہ سائنٹیفک نیچر کے ہوتے ہیں. تو آپ کو سائنٹیفک سسٹمیٹک ریسرچز کی کچھ رپورٹس آپ کے سامنے بریف میں رکھیں گے, جس سے پتہ چلے گا کہ واٹ آر دا امپیکٹس آف اسٹوریز آن اس, ہمارے اوپر کہانیوں کا, قصص کا کیا اثر پڑتا ہے. جینیفر آکر, شی از a marketing manager at Stanford University. According to her, کہانیاں اسٹوریز فیکٹس کے مقابلے 22 ٹائمس زیادہ یاد رہتی ہیں. کوئی فیکٹ آپ کو بتایا جائے گا آپ بھول جائیں گے, لیکن کہانی بنا کے اسے سنایا جائے گا تو آپ کو 22 گنا زیادہ تک چانس ہے کہ آپ کو یاد رہے گا. مار اینڈ اوٹلی 2008 کے اکارڈنگ اسٹوری ٹیلنگ انسان کے اندر ایمپیتھی اور مورل ریزننگ کو انکریز کرتی ہے. تو جب اسٹوریز سنایا جاتا ہے, اسپیشلی مورل اسٹوریز, تو انسان کے اندر درد مندی اور کمپیشن اور مورل ریزننگ کا اضافہ ہو جاتا ہے. زیک 2013 کے مطابق اسٹوری ٹیلنگ آکسیٹوسن اور ڈوپامین کے ریلیز کو ٹریگر کرتا ہے, جس کی وجہ سے انسان جب کہانیاں سنتا ہے نا, تو وہ صرف اس کے برین کا صرف لینگویج پارٹ ایکٹیو نہیں ہوتا, بلکہ انٹائر برین لٹ اپ ہو جاتا ہے. اور اتنا ہی نہیں, سینسری, ایموشنل اینڈ موٹر ایریاز تک پورے ایکٹیو ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ انسان کہانی میں اس قدر کھو جاتا ہے اور وہ پورے ایموشنز اس کے چہرے سے پتہ چل رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ انسان صرف کہانی سنتا نہیں ہے, اسے جیتا ہے, اس کے کیریکٹر میں اتر جاتا ہے.
اس لیے ایک اچھی کہانی دل کو چھو جاتی ہے. یہ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ جب موویز وغیرہ دیکھتا ہے کوئی تو کچھ ایموشنل سین ہوتا ہے تو آنکھ سے آنسو نکلنے لگتا ہے. ہاں, اور کوئی بھی ہیٹریڈ والا سین ہوتا ہے تو چہرے پہ پورا ایکسپریشن آتا ہے. کسی بھی طرح کا سین ہے, چہرے پہ فل ایکسپریشن ہے. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس سے پتہ چل رہا ہے ہم کہانی کان سے نہیں سن رہے ہیں بلکہ ہم اسے محسوس کر رہے ہیں. ہم پورا اس کیریکٹر میں اتر گئے, اس وجہ سے ہمارے ایموشنز بھی متاثر ہونے لگے. تو اس لیے یہ جادوئی ایفیکٹ ہوتا ہے کہانیوں کا. اور ایکسپیریمنٹ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جب بچوں کو کوئی اچھی اخلاقی کہانیاں سنائی گئیں تو ان کے بیہیویئر میں انسٹنٹ پازیٹیو ایفیکٹس آئے. انسٹنٹ فوراً ہی پازیٹیو چینجز ان کے اندر نوٹس کیے گئے ان کے بیہیویئر میں. اور اسی بات کو رانجورا 1977 سوشل لرننگ کا نام دیتے ہیں. سوشل لرننگ کیا ہے؟ ایکچولی یہی کہانیوں کے ذریعے اور سوسائٹی کے ذریعے انسان سیکھتا ہے. یہاں تک کہ انسان جس کہانی کو زیادہ سنتا ہے یا دیکھتا پڑھتا ہے اس کے ہیرو کے ایکشنز کو امیٹیٹ کرنے لگتا ہے. اگر ابھی آپ کی ذہن میں کوئی ایگزامپل نہیں آیا تو آپ بچوں کو دیکھ لیجئے, ان کے کارٹونز کو دیکھ لیجئے. اب تو کوئی بچہ فین ہے کیپٹن امریکہ کا, تو کوئی ڈوریمون کا, تو کوئی اسپائڈر مین کا. تو جو بچے جن کارٹون کیریکٹرز کے فین ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا سارا دن ان کو امیٹیٹ کرتے رہتے ہیں. سارا دن ویسے ہی کرنا ہے ان کو, اسی طرح کھانا ہے, چھوٹا بھیم کی طرح اور کیپٹن امریکہ کی طرح. بچے بہت زیادہ خطرناک چیزیں تک بھی کر ڈالتے ہیں نا ان کو کاپی کرنے میں. اس ڈگری میں انسان اپنے ہیرو کو امیٹیٹ کرتا ہے, ان کی کاپی کرتا ہے. اس ڈگری میں جو کہانی سنتا رہتا ہے اس کا ہیرو اس کے اندر اتر جاتا ہے گویا. لہٰذا یہ جو کہانیاں ہیں نا, یہ کہانیاں ہرگز بھی دماغ تک نہیں رہتی بلکہ دل میں اترتی ہیں اور عمل بن کے نکلتی ہیں. تو ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے اس کا پازیٹیو یوز کرنے کی, اسپیشلی بچوں میں, جنرلی سب کے لیے. وہ کیا کہ اگر کہانیاں ہمیں اتنی متاثر کرتی ہیں تو ہم کیوں کارٹون پکڑا رہے ہیں اپنے بچوں کو اور کیوں پوری فلم انڈسٹری پکڑا رہے ہیں؟ ہم قرآنک اسٹوریز انہیں سنائیں نا. جب قرآنک ہیروز کو آپ کے بچے کاپی کریں گے تو ان کے اعمال کا کیا ہی کہنا, ان کی اخلاق کی کوئی مثال نہیں ملے گی. جب پروفیٹس کو وہ کاپی کریں گے, ان کے جیسے ثابت قدمی, سچائی, ایمانداری, ایفائے عہد, یہ ساری چیز جب ان کے اندر اترے گی تو مزہ ہی نہیں آ جائے گا. تو کیوں سٹارٹ وہاں سے کرتے ہیں جس کو بعد میں اریز کرنا چاہتے ہیں؟ سٹارٹ ہی وہاں سے کریں نا جو ہمیشہ لکھا چھوڑنا ہے. 0 to 7 ایج بچوں کی کبھی لائٹلی مت لیجیے گا. سب سے زیادہ بچے اس ایج میں سیکھتے ہیں. لہٰذا ان کے ہیروز بنائیں, قرآن کے ہیروز, ڈفرینٹ پروفٹس اینڈ نان پروفٹس بھی جو قرآن نے جس کو جگہ دی ہے جس کی کہانی کو. تو کہانی وہ ہے جس کو سید قطب شہید کہتے ہیں کہ یہ تعلیم کا زندہ طریقہ ہے, اور امام رازی اور قرطبی کہتے ہیں کہ خدائی قوانین کا عملی ظہور ہے یہ. تو ان کہانیوں کو میری پیاری بہنوں بہت اچھا استعمال کریں, قرآنک اسٹوریز میں اترے, غوطہ زنی کریں اور اپنے بچوں کو شروع سے قرآنک ہیروز پکڑائیں. جہاں تک قرآن کے انداز بیان کی بات ہے, اگر یہاں کچھ لوگ ادب کے ماہرین اگر بیٹھے ہوں تو آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ قرآن میں جو کہانی کا انداز بیان ہے وہ کسی بھی ادب, صرف عربی ادب نہیں, کسی بھی ادب کے جو لوازمات ہیں کہانی کو, داستان کو اور ناول کو خوبصورت بنانے کے لیے,
وہ بات تمام و کمال قرآن میں موجود ہے۔ قرآن صرف کہانی سناتا نہیں ہے بلکہ یوں اسکیچ کرتا ہے کہ ذہن پر ایک پرفیکٹ امپریشن آ چکا رہتا ہے اور ایک فلم چل جاتی ہے دماغ میں۔ کئی اسکالرز اس کے اوپر بھی ورک کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں کہ قرآن کی منظر کشی۔ سو آئی ایم بلیسڈ ٹو ریڈ دا بک آف سید قطب شہید۔ سید قطب شہید کو بچپن سے ہی قرآن کی کچھ آیات ان کو اس قدر امپریس کرتی تھی، ان کے ذہن میں جو تصویر آتی تھی، جو پوری منظر کشی ان کے ذہن پہ، ننھے سے ذہن پہ آتی تھی، وہ بہت امپریس کرتی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے بڑے ہو کے کتاب لکھ ہی ڈالی، التصویر الفنی فی القرآن۔ اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، بہت پیاری کتاب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو قرآنک امیجری کی ایستھیٹکس ہے، جو بیوٹی آف امیجری ہے، وہ انہوں نے اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہے قرآن کے فنی محاسن نام سے، تو اگر آپ کو شوق ہو اس فیلڈ میں تو ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ تو آپ کے سامنے کچھ ہی آیات ہم پیش کریں گے جو انہوں نے انکلیوڈ کی ہے اپنی کتاب میں، کہ کس طرح سے قرآن اسکیچ کرتا ہے پوری سٹوری کو۔ جیسا کہ کفار کے اعمال کی بربادی کو منشن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 18 میں کہ جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال، دھیان سے سنیے گا، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ جیسی ہے جس پر آندھی کے دن زوردار ہوا چلے اور اسے اڑا لے جائے، اور جو کام بھی یہ کرتے ہیں اس پر انہیں کچھ بھی قدرت نہیں ہوگی۔ جب یہ آیت آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ایک پورا ڈسٹرب سا آندھی والے دن کا ماحول پورا آنکھوں میں ایک دم کوند جاتا ہے، اور اس پر راکھ کے ڈھیر کوئی پڑا تھا، کسی کے اعمال کی مثال کے لیے راکھ کا ڈھیر پڑا تھا اور اس پر زوردار آندھی آئی اور پورے ماحول میں وہ راکھ کا ڈھیر، ذرات جو اس کے تھے پورے بکھر کر رہ گئے، اور اب اسے یکجا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس طرح سے بیان کرنے میں جو خوبصورتی ہے وہ دیکھیے کہ آنکھ کے سامنے ایک پوری تصویر آ رہی ہے، پورا جیسے لگ رہا ہے اسٹیج پہ کوئی چیز پلے ہوئی ہے یا اسکرین پر کوئی پوری ایکٹ کیا گیا ہے، اور سامنے سے پورا دکھائی پڑ رہا ہے کہ کتنا بڑا لوزر ہے وہ انسان جو اعمال ایسے کر رہا تھا جو راکھ کا ڈھیر سے زیادہ کچھ نہیں تھا، اور جس دن آندھی چلی فنش ہو گیا۔ اور کتنی بڑھیا پورا اسکیچ کیا گیا۔ اسی طرح منافق کی تصویر اس طرح سے اتاری گئی ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 11 میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اگر اس کو کوئی فائدہ پہنچ جائے تو اس سبب سے وہ خوش ہو جائے، اور اگر کوئی آفت آ پڑے تو الٹا پلٹ جائے۔ اس نے دنیا کا بھی نقصان اٹھایا اور آخرت کا بھی، اور سن لو یہی صریح نقصان ہے۔ اب اس آیت کو پڑھنے اور سننے کے بعد کیا ذہن میں پکچر آ رہی ہے کہ کوئی شخص ہے جو کسی پہاڑی کے کنارے پر یا کسی خطرناک کنارے پر کھڑا ہوا ہے، اسے ادھر بھی دیکھنا ہے، اسے ادھر بھی دیکھنا ہے۔ منافق یہی تو کرتا ہے نا، مومنین سے بھی ساٹھ گاٹھ اور کفار سے بھی۔ تو اس کے کھڑے ہونے کو کہا گیا کنارے پر کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اب وہ کہیں ایسی جگہ پہ کھڑا ہو کے عبادت کر رہا ہے جہاں پہ اسے استقامت نہیں ہے، جہاں پہ وہ ڈگمگا رہا ہے، ٹھیک سے کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، اور جدھر بھی گرے گا ہلاکت ہے، لیکن ادھر بھی مینیج کرنا ہے، ادھر بھی مینیج کرنا ہے۔ تو اس کے اندر کا جو عدم استقرار ہے، وہ جو بے چینی اور اضطراب ہے، وہ کتنا بیوٹیفلی نظر آ رہا ہے اس سٹوری میں۔ ایک آیت میں، اٹس ناٹ اے سٹوری ہے نا، پورا بڑی سی سٹوری نہیں ہے، ایک آیت میں منافق کے اعمال کی منظر کشی کر دی گئی کہ دیکھو یہ انجام ہونے ہے اس کا، دنیا بھی کھو دیا، آخرت بھی کھو دیا۔ دنیا یوں کھویا کہ کفار کی طرح
انکار کر کے دنیا میں مگن نہیں ہوا، اسے انجوائے نہیں کر پایا، اور آخرت اس لیے کھویا کہ وہ خالص نہیں تھا اپنے ایمان میں، دکھاوٹی ایمان تھا اس کا. تو دنیا اور آخرت دونوں اس طرح سے کھو جائے گی اس انسان کی جیسے کہ کوئی کنارے پہ کھڑا ہو کر عبادت کر رہا ہے، ہر وقت بے چینی ہے، سکون اس کو نہیں ہے، مومنین کی طرح.